قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله. محمد وحید صاحب کی گزارش کرتا کرتے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ محنت کی اور ماشاء اللہ جو کے پاس مکمل کیا ہے. حافظ محمد وحید صاحب اگر کہیں ہوں تو آگے اسٹیج کے پاس آ جائیں. حافظ محمد وحید. کاش اتنی خوشی کی بات ہوتی کہ ایک نہیں یہاں پر جتنے بھی بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب حافظ قرآن ہوتے. لیکن افسوس کی بات ہے بار بار تقریر میں کہا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم تعلیم سے دور ہو گئے. یقین کرتے جو اپنے راہ بڑوں کی راہ قریب ہیں ہم. یقین کرتے جو اپنے راہ بڑوں کی راہ قریب ہیں ہم. ترقی کی نہ جانے کتنی سیڑھی چڑھ گئے ہوتے. اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھتے. لیکن افسوس ہے ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. مالے کم پڑ گئے بھائی ہمارے لیے تو بھائی سبھی بچے ہیں ہمارے لیے برابر ہے. ہمارے لیے آدھا گھنٹہ تو لیے. دستار کہاں ہے؟ ہلو دستار دو. ماشاء اللہ. بندے کو تو حضرت نے کہا حضرت نے کہا ہیلو ہیلو مہمان کہہ رہے تھے 8:15 تھوڑا جلدی ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں تو تھوڑا 8:30 کے کیا ہو گیا دیکھو ذرا اس کو سنبھالو. ہلو بتا دیا
8:15 थोड़ा जल्दी है, 8:30 करेंगे। 8:30 तुम बताओ कितना टाइम है? 10 बजे नमाज बताइए। नहीं मतलब हमें हुक्म हुआ है कि 8:15 थोड़ा जल्दी है। नमाज इंशाल्लाह 8:30 बजे होगी। थोड़ा तब्दीली हुई है वक्त में। 8:30 बजे इंशाल्लाह जमात होगी। माशाल्लाह बड़ा ही मुबारक लम्हा था। मुबारकबाद के लायक हैं हाफिज़ अब्दुल हन्नान साहब के वालिदैन और इनके वो तमाम रिश्तेदार जिन्होंने मेहनतें की। वरना जब मैंने बताया था ना अभी, जब बच्चा हिफ्ज़ करने जाता है, जब वालिदैन अपने बच्चों को मदरसे के अंदर भेजते हैं तो दूसरे तो दूर की बात, हमारे घर वाले ही पहले हमसे कहते हैं अरे अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ा रहे हो, आगे करेगा क्या। इतनी बड़ी सारी परेशानियां आई होंगी, मशक्क़तें आई होंगी, लेकिन अब माशाअल्लाह हिफ्ज़ मुकम्मल किया। मुबारकबाद है वो उस्ताद भी जिनके पास हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ, जिनकी मेहनतों का ये नतीजा है। यकीनन उस्ताद की मेहनत का एक बहुत बड़ा दखल होता है। मुबारकबाद के आप सभी लोग मुबारकबाद के लायक हैं कि आपके महल्ले से एक तालिब इल्म ने कुरान करीम को अपने सीने के अंदर महफूज किया। यकीनन इसकी बरकत अल्लाह से दुआ है। मैं खुद इसी महल्ले का रहने वाला हूँ, तो मेरी दिल की भी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह हमेशा इस महल्ले से हाफिज़ कुरान को पैदा करता रहे और अपनी दीन की खिदमत के लिए कबूल करता रहे। गुजारिश है, आज एक तालिब इल्म की दस्तारबंदी हुई है, अगली बार जब इजलास कराए माशाअल्लाह 10-15 बच्चों की दस्तारबंदी हो, वाकई बहुत मुबारक लम्हा होगा वो भी। और आज भी बहरकैफ अब उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं। अच्छा माशाअल्लाह, ये भी हमारे कुछ चंद 4-5 लोगों में से इनका भी शुमार होता है। माशाअल्लाह बड़े ही मुबारक लोग हैं। हमारे आलिम साहब भी हैं, वहाँ फ़हीम साहब, उनकी भी बड़ी मेहनतें हैं। हर वक्तन फ़ोन पे रब्ता रहता है मौलाना साहब से। हर वक्त हमारी बस्ती की फ़िक्र में लगे रहते हैं किस तरीके से लोगों को दीन की तरफ जोड़ा जाए, दीन की तरफ बुलाया जाए, हमारे मस्जिद से जोड़ा। बड़ी मेहनतें रहती हैं उनकी। बहरकैफ अब आपकी शमा खराशी ना करते हुए मैं उस्ताद मोहतरम हज़रतुल उस्ताद मुफस्सिर कुरान रहबर कौम व मिल्लत हज़रत मौलाना अज़ीमुद्दीन साहब क़ासिमी दामत बरकातहुमुल आलिया से मुअद्दिबाना आजिज़ाना गुजारिश करूँगा कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती नसाए से हम तलबा को महसूस फरमाएँ। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शिजरा जिनकी चौखट पे कई ताज पड़े रहते हैं। हज़रतुल उस्ताद आपकी समाअत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ ہمارے محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، حضرات علماء کرام، خواتین اسلام، ہماری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے درخواست تو یہ ہے کہ آپ حضرات ماحول کو سنجیدہ بنائیں اور ہمارے بچے جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کچھ پیچھے کر دیں تاکہ بات کے کہنے میں تھوڑا دل لگے اور ماحول خراب نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کا یہ وقت لیا گیا ہے، اس کو قیمتی بنائیے، اس کو ضائع نہ کیجیے۔ بات کہنے والے پہ سننے والے حضرات کا انتہائی اثر ہوتا ہے، اس لیے اگر سننے والے حضرات توجہ کے ساتھ بات کو سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مضامین کا القاء بھی ہوتا ہے اور کام کی باتیں سامنے آتی ہیں، اور اگر سننے والے توجہ نہیں دیتے ہیں، ماحول کو سنجیدہ اور باوقار نہیں بناتے ہیں تو پھر بات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ دینی مجالس کو اور دینی محافل کو انتہائی سنجیدہ بنایا جائے، جتنی دیر بات کی جائے توجہ کے ساتھ اس کو سنا جائے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات عالم کو پیدا فرمایا ہے اپنی معرفت کے لیے اور اپنی پہچان کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد جو آدمی اپنے خالق کو پہچاننے والا نہیں ہے اور اپنے مالک کو پہچاننے والا نہیں ہے اور اپنے پالنہار کو پہچاننے والا نہیں ہے، اس آدمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کوئی اوقات نہیں ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ کتنے بڑے عہدے کو پر فائز ہو جائے، اس کے پاس مال و دولت کے کتنے انبار لگ جائیں، اور چاہے اس کا کتنا اچھا مکان بن جائے، مکان میں چاہے جتنا اچھا ٹائل لگ جائے، چاہے جتنا اچھا پتھر لگ جائے، چاہے کتنا قیمتی اے سی لگ جائے، چاہے وہ کتنی مہنگی کار خرید لے، اور چاہے جتنا مشہور ہو جائے، اگر اس کا تعلق اپنے اللہ سے نہیں ہے، اپنے خالق سے نہیں ہے، اپنے مالک سے نہیں ہے، اپنے پالنہار سے نہیں ہے، اپنے پروردگار سے نہیں ہے، تو یہ سمجھ لو کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے دنیا کے انسانوں کیا تم سمجھتے ہو تم کو بیکار پیدا کر دیا گیا ہے؟ تمہارے آنے کا اور تمہارے بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم نے اور آپ نے یہ جانا کہ دنیا میں آئے کاروبار کرنے کے لیے، دنیا میں آئے ملازمت کے لیے، دنیا میں آئے کھیتی باڑی کرنے کے لیے، دنیا میں آئے بزنس کرنے کے لیے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ مقصد حیات اللہ کی معرفت، مقصد حیات اللہ کی یاد۔ قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کاروبار تو اس لیے کرنا ہے چند روزہ زندگی بھی گزارنا ہے، ملازمت بھی اسی لیے کرنا ہے چند روزہ زندگی گزارنا ہے، کھیتی باڑی بھی اسی لیے کرنا ہے چند روزہ زندگی گزارنا، اس میں کسی کے محتاج نہ رہے، کسی کے دست نگر نہ رہے۔ لیکن آج ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے مقصد کو پیچھے چھوڑ دیا، اور جو چیزیں ہمارے لیے عارضی تھیں، وقتی تھیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے گزارنے کے لیے پیدا فرمایا تھا،
آج ہم نے ان کو اصل جان لیا۔ ہر آنے والا پیغمبر اور نبی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا راستہ اللہ کے بندوں کو بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی معرفت، اپنے رسالت اور نبوت کا پیغام لوگوں میں فکر آخرت کو پیدا کرنا، اسی پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اور قرآن جو ہمارے پیغمبر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا علمی معجزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے بلا راستہ نکلا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معجزات و کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جو آپ کی نبوت اور رسالت کے اوپر دلیل تھے، جیسے کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے یا آپ کی دعا سے یا آپ کے کہنے سے، انگلی سے اشارہ کرنا بہت زیادہ روایات سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی جب مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں، اللہ کے آپ پیغمبر اور نبی ہیں، تو آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی اور چاند کا آدھا حصہ پہاڑ کے ایک طرف ہو گیا اور آدھا حصہ پہاڑ کے ایک طرف ہو گیا۔ یہ معجزہ شق القمر ہے۔ یہیں سے ہم یہ بھی وضاحت کر دیں کہ جو لوگوں میں چاند کی طرف اشارہ کرنے کی روایت مشہور ہے، وہ روایت بہت زیادہ معتبر نہیں ہے، اور اس بات کو ہم لوگوں نے بہت تحقیق کے ساتھ ابھی اس کو جانچا اور پرکھا۔ لیکن اس حد تک صحیح بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی اور چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آدھا حصہ پہاڑ کے ایک طرف ہے اور آدھا حصہ پہاڑ کے ایک طرف ہے، اور بیچ کے اندر پہاڑ حائل ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر وہ حکم دے تو چاند خود کو چاک کر ڈالے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا ہے۔ آپ کی آمد اور آپ کی تخلیق کا مقصد دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا۔ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، بگڑی کا بنانے والا اللہ ہے، زندگی کا دینے والا اللہ ہے، موت کا دینے والا اللہ ہے، عزت کا دینے والا اللہ ہے، ذلت کا دینے والا اللہ ہے، موت و حیات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اولاد کا دینا اسی کے اختیار میں ہے اور اولاد کا نہ دینا یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ ہر شاہ و گدا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ہر پیر و فقیر، ہر پیغمبر اور نبی، حتیٰ کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ ہی کے محتاج ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو یہی پیغام دیا۔ پیغمبر کے آنے کا مقصد اپنے آپ کو خدا بتلانا نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی معرفت کے لیے آتا ہے، اللہ کی پہچان کے لیے آتا ہے، دنیا کے سامنے اللہ کی ربوبیت کے پیغام کو پیش کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے جہاں وحدانیت کا معاملہ آیا، کھلے کھلے انداز میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے بعد میری قبر کو بت نہ بنا دیجیے گا جس کی پرستش کی جانے لگے اور جس کی پوجا کی جانے لگے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ کسی اور کا شمار ہی کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ سالم ہے، اسی کے اوپر نجات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا تو نہیں ہے، لیکن خدائی کے بعد اگر کوئی مقام اور مرتبہ رکھتا ہے
تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا علم سب سے زیادہ، آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ۔ آپ نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، میں وہ ہوں جس کی قبر سب سے پہلے شق ہوگی۔ جب سور پھونکا جائے گا اور سور کے پھونکنے کے بعد لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے اندر میں جاؤں گا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ ان تمام روایات کی روشنی میں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا میں ابھی اور زندہ رہے اور آپ کو موت نہ دی جائے، اور اگر آپ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیاوی زندگی کو پسند نہ فرما کے اللہ سے ملاقات کو پسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت کے بعد اسرائیل فرشتے نے آپ کی روح کو قبض کیا ہے۔ یہ بلند مقام اور مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات و کمالات جو کتابوں میں درج ہے، تقریباً علماء نے 3000 کم و بیش لکھے ہیں۔ 3000 معجزہ حقیقت میں اللہ کا فعل ہوتا ہے اور وہ نبی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی مٹی کفار و مشرکین کی طرف پھینکی اور وہ مٹی سب کی آنکھوں میں جا کے پڑ گئی، تو ایک مٹھی مٹی کا اتنے لوگوں کی آنکھوں میں جا کے پڑ جانا، یہ کمال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، لیکن یہ کام اللہ کا تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی جب آپ نے پھینکا تو حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ معجزہ حقیقت میں اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار و مشرکین نے کہا اگر آپ پیغمبر اور نبی ہیں تو اگر یہ درخت آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے تو ہم آپ کو پیغمبر اور نبی مان لیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا جاؤ اس درخت سے جا کے کہو تمہیں محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ جا کے جب قاصد نے اس درخت سے یہ کہا ہے کہ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، تو وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس درخت کی جانب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا اے درخت یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ تو اس درخت سے انسانی زبان میں آواز آئی انت رسول اللہ حقا، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنکریوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کنکریوں سے تسبیح کی آواز آئی۔ یہ فعل اللہ کا تھا لیکن نبی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ کمالات و معجزات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اگر وہ حکم دے تو چاند خود کو چاک کر ڈالے، اور اگر وہ حکم دے پتھر پڑھے کلمہ شہادت کا۔ وہ پیغمبر اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، آپ کو عطا فرمایا۔ یہ کائنات کی بہت بڑی دولت ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے لوگو
اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا کوئی احسان نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو انسان بنا دے. وہ اللہ اس بات پر قادر تھا. اگر ہم کو چاہتا تو اور مخلوق بنا دیتا, ہم کو بہائم بنا دیتا, ہم کو کتے بنا دیتا, ہم کو خنزیر بنا دیتا, ہم کو کچھ اور بنا دیتا. اللہ نے ہم کو عدم سے وجود بخشا, اور عدم سے وجود بخشنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات کے زیور سے نوازا, اور قرآن نے اس کو قسم کھا کے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے انجیر کی, قسم ہے زیتون کی, قسم ہے طور سینا کی, وہ پہاڑ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا, اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کوہ طور پہ بلانے کے بعد نبوت کے تاج سے سرفراز کیا. قرآن نے اس کو کہیں طور سینین کہا, کہیں وادی سینا کہا, کہیں وادی مقدس کہا, یا طور سینین کہا گیا. فرمایا قسم ہے انجیر کی, قسم ہے زیتون کی, قسم ہے طور سینا کی, اور آگے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اور قسم ہے اس امن والے شہر کی, یعنی شہر مکہ کی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور نبی کی جائے ولادت ہے, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک گھر کعبہ بنا ہوا ہے, جو اللہ کے جمال و جلال کا مظہر ہے. یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے اندر ڈھالا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ ہم کو اللہ نے بہترین شکل و صورت میں ڈھالا, اور بہترین شکل و صورت میں ڈھالنے کے بعد اس پروردگار عالم نے ہم کو سب سے بہتر پیغمبر اور سب سے افضل پیغمبر اور سب سے اعلیٰ پیغمبر, جو نبیوں کے امام, رسولوں کے امام, آخری پیغمبر اور نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, ان کی امت کے اندر پیدا فرمایا. اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اب آخری پیغمبر اور نبی ہے. آپ کے بعد نبوت اور رسالت کے سلسلے کو اللہ نے ختم فرما دیا. اب قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ وہ ہے, اور فلاح کا راستہ وہ ہے, اور کامیابی کا راستہ وہ ہے, اور جنت کا راستہ وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام لے کے آئے. اور آپ علیہ السلام کے بعد نبوت کا کسی طرح کا دعویٰ کرنے والے سارے کے سارے جھوٹے ہیں, مکار ہیں, کذاب ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 ایسے بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا میں پیغمبر اور نبی ہوں, حالانکہ میں آخری پیغمبر اور نبی ہوں. یہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. آپ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں اسود انسی نے دعویٰ کیا نبوت کا, مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا نبوت کا, سجاہ نامی عورت نے دعویٰ کیا نبوت کا, انگریزوں کے زمانے میں مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا نبوت کا, اور اپنے آپ کو کہا کہ میں انگریزی نبی ہوں. ہمارے اس آخری زمانے میں شکیل ابن حنیف جو بہار کا رہنے والا ہے جا کے دلی میں رہا, اور اس کے بعد وہ ظالم کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, کبھی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں, کبھی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں. اور آج باطل طاقتیں اس کو پناہ دیے ہوئے, وہ بھی زندہ ہے. مہاراشٹر کے کسی گاؤں کے اندر وہ قیام کیا ہوا ہے, ٹھہرا ہوا ہے, اور حکومت اسلام دشمنی میں اس کو سیکورٹی دیے ہوئے ہے. اس کے ماننے والے اپنے آپ کو شکیلی لکھتے ہیں. یہ سارے کے سارے فتنے ہیں. اس لیے اپنی اولادوں کو سے واقف کراؤ. عقیدہ وحدانیت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. حضور پاک علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد مذہب اسلام ہی مذہب برحق ہے. اب دنیا کا کوئی مذہب جو آسمانی کہلاتا تھا وہ بھی نجات دینے والا نہیں ہے. یہودیت اپنے زمانے میں باعث نجات تھی, نصرانیت اپنے زمانے میں باعث نجات تھی. یہ آسمانی مذاہب تھے. باقی اور چیزیں تو نظریات ہیں, وہ مذہب ہیں ہی نہیں.
اس بات کو خوب ذہن کے اندر رہو، مذہب وہ چیز کہلاتی ہے جس کی بنیاد دلائل صادقہ پر ہو۔ جو دنیا میں اور نظریات پائے جا رہے ہیں ان کی بنیاد دلائل صادقہ پر ہے ہی نہیں، اس لیے وہ مذہب کہے جانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ لیکن جو اپنے اپنے زمانے میں آسمانی مذہب کہلاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا مذہب جس کو یہودیت کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب جس کو نصرانیت یا عیسائیت کہا جاتا ہے، یہ اپنے زمانے میں باعث نجات تھے۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کا تشریف لانے کے بعد اب تمام کے تمام ادیان و مذاہب کو منسوخ کر دیا گیا، اور قیامت تک حضور پاک علیہ السلام کی شریعت اور آپ کا لایا ہوا دین ہی باعث نجات ہے۔ اور عقیدہ وحدانیت کے بعد عقیدہ رسالت اور ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اپنے آپ کو قادیانی یا جو قادیانی اپنے آپ کو احمدی لکھتے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں اور مسلمان نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو شکیلی لکھنے والے، اور یہ فتنہ اس وقت ہمارے ملک میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں میں ان باتوں کو عام کریں۔ عقیدہ پاور ہاؤس ہوتا ہے، عقیدہ وحدانیت، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت یہ ہماری بنیاد ہے۔ عقیدہ پاور ہاؤس ہوتا ہے اور اعمال راڈ اور بلب اور قمقمے ہوتے ہیں۔ اگر پاور ہاؤس سلامت ہے تو راڈ اور بلب اور قمقموں کے فیوز ہونے کے بعد ان کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن اگر پاور ہاؤس سلامت نہیں رہا تو سارے کے سارے راڈ بیکار ہیں، قمقمے بیکار ہیں۔ اس لیے اپنے عقائد کی حفاظت کرو۔ اس دور میں اپنے عقائد کی حفاظت کرنا قرآن نے کہا تھا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، کسی اور دھرم کو تلاش کرے گا تو وہ سن لے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی طرف سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جو قرآن نے اعلان کیا، آج باطل اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے سے، اپنے شور و شرابہ کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کفر حق ہے، شرک حق ہے، دیگر چیزیں جن کو قرآن نے باطل کہا ان کو وہ سچ اور صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حالات چاہے جیسے ہو، ہم یہ طے کریں انشاءاللہ ایمان کے اوپر استقامت، ایمان کے اوپر قائم رہنا اور اپنے ایمان کو باقی رہنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارا ایمان سلامت نہ رہا تو یاد رکھو اس دنیا میں جینے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے عقائد کی حفاظت کرو، عقیدہ وحدانیت کی حفاظت کرو، عقیدہ رسالت کی حفاظت کرو اور عقیدہ قیامت کی حفاظت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ معجزات و کمالات جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیغمبر اور نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ نے عطا فرمائے، جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد رخصت ہو گئے۔ لیکن قرآن نبی پاک علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے اور وہ کمال ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی باقی ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ جب تک یہ آسمان باقی ہے، زمین باقی ہے، آفتاب باقی ہے، ماہتاب باقی ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاک کلام قرآن محفوظ رہے گا اور اس میں باطل کوئی تحریف و تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے، اور وہ اللہ اپنے کلام کی حفاظت کے لیے ہمارا محتاج نہیں تھا، تمہارا محتاج نہیں تھا، ہمارے سینوں کا محتاج نہیں تھا۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کعبے کی حفاظت ابابیلوں سے کرائی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت بھی کسی اور مخلوق سے کرا سکتا تھا، لیکن اس اللہ نے ہمارے سینوں کو قرآن کا امین بنایا اور قرآن کا محافظ بنایا، اور قرآن جیسے نبی پاک علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا اسی طرح باقی ہے۔ اس میں ایک آیت کی کمی اور بیشی نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔
یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ قرآن نے کہا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل قرآن کے نہ تو آگے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ دائیں سے آ سکتا ہے نہ بائیں سے آ سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس کے الفاظ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظ کے سینوں سے کرائی اور اس کے معنی کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء سے کرائی، مفتیان سے کرائی۔ اور یاد رکھو جیسے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں بہترین ماہرین قانون ہوں، قوانین کے جاننے والے ہوں، بہترین ڈاکٹر ہوں، اس لائن سے قوم کی خدمت کر سکیں، اسی طرح دیگر کاموں میں قوم کی خدمت کر سکے، بہترین وکلا ہو تاکہ مسلمانوں کے مقدمات لڑ سکے اور انصاف ان کو مل سکے۔ جہاں یہ ضرورت ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو یہ بھی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں بہترین حفاظ پائے جا رہے ہوں، بہترین قرآن پائے جا رہے ہوں، بہترین ماہرین علماء پائے جا رہے ہوں، بہترین مفتیان پائے جا رہے ہوں۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ آج اس سلسلے ہم انتہائی پیچھے ہیں۔ تعلیم کے معاملے میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بہت پیچھے کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے مسلمان بھائی دنیاوی تعلیم بھی اگر دلا رہے ہیں بہت زیادہ، تو ہر آدمی کیا کر رہا ہے؟ صرف میڈیکل کے لائن میں ڈال رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ جب بھی صورتحال یہ ہے کہ میڈیکل کے لائن میں ڈالنے سے ہم پیسہ تو بہت کما لے گا، لیکن اب جو صورتحال اسپتالوں کے آپ سب حضرات کے سامنے ہے اس پہ ہم کو تبصرہ نہیں کرنا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہترین ڈاکٹر ہوں تاکہ اس لائن سے جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں ان ظلم و زیادتیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکے۔ ٹھیک ہے، اس لائن کے اندر بھی اپنے بچوں کو ڈالیے، ہمارے بچے بہترین ڈاکٹر بنے، بہترین انجینئر بنے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انتہائی ضرورت ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہترین وکلا بنے، بہترین جج بنے، جو عدالتوں کے اندر بیٹھے اور اپنے قوم کے مقدمات کو لڑ سکے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ باطل مسلمانوں کے مقدمات کے سلسلے میں لوگوں کو ہراساں کرتا ہے اور مقدمات لوگ لڑ ہی نہیں پاتے۔ ابھی آپ حضرات نے خبر دیکھی ہوگی تقریباً 50 علماء کیرل کے 50 علماء کیرل کے انہوں نے اس لائن میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا اور وہ سارے کے سارے جج بنے۔ اس بات کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ضرورت ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں بہترین حفاظ کی۔ آپ اس فتنے کو سمجھیں، یعنی قوم کا مشکل سے 2-2.5% طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو جو اپنے بچوں کو مدارس کے اندر بھیجتا ہے۔ 2-2.5% طبقہ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر بھیجتا ہے، 2-2.5% یہ صورتحال ہے۔ اور باقی 2-2.5% کے بعد ابھی جو سروے آیا تھا، سروے یہ آیا تھا کہ 40% قوم کے بچے وہ ہیں جو دنیاوی تعلیم میں جا رہے ہیں، 40%، 2-2.5% مدرسوں کے اندر آ رہے ہیں اور 60% کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ تو جو آج سرکاریں اور جو ہمارے اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ مسلمان قوم کی ترقی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم مدرسوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کے بچے یہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں پڑھتے، تو اللہ کے بندو ان سے کہو، ان کو یہ بتاؤ، یہ 60% طبقہ جو کہیں نہیں جا رہا ہے، ان کے واسطے تم نے کیا انتظام کیا؟ یہ 2% طبقہ جو صرف مدرسوں کے اندر آ رہا ہے، آپ کا سارا الزام انہیں کے اوپر ہے، یہ نہیں پڑھ رہے، یہ نہیں پڑھ رہے، یہ نہیں پڑھ رہے۔ اب سوچئے یہ فتنہ کہاں جا رہا ہے؟ اس لیے ان باتوں سے متاثر نہ ہو کے اپنے مذہب کی عبادت کیجیے، اپنے دین کی عبادت کیجیے، قرآن کی عبادت کیجیے۔ اگر آپ کے بچے 4 ہیں تو کم سے کم ہمارے گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن ہو،
ایک بچہ عالم دین ہو جو مضبوطی کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے مذہب کی تعلیمات کو رکھ سکے، آپ کو بتائے کہ اللہ کون ہے، آپ کو بتائے کہ رسول کون ہے، آپ کو بتائے دنیا میں ہمارے پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہم کہاں کے لیے آئے ہیں۔ آج ہر انسان اس ترقی یافتہ دور میں اپنے آپ کو سمجھدار تصور کر رہا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو بے وقوف نہیں سمجھتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا تابع بنا لیا، وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد الموت کے لیے تیاری۔ آقا فرماتے ہیں جس آدمی نے اپنے نفس کو اپنا تابع بنا لیا اور ما بعد الموت کی تیاری کی، عقل مند وہ آدمی ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، یا آدمی چاہے جتنی ترقی کر لے لیکن اس کو بہرحال زوال ہے، اس کو فنا ہونا ہے، اور ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ کل کا آنے والا دن ہماری زندگی کا پیغام لے کے آئے گا یا ہماری موت کا پیغام لے کے آئے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیے اور ان کو یہ بتائیے کہ اللہ کے حقوق تمہارے ذمے کیا ہیں، رسول کے حقوق تمہارے ذمے کیا ہیں۔ ان کو یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات والدین کے سلسلے میں کیا ہیں۔ قرآن سارے خالی الفاظ کا نام نہیں ہے، اور یاد رکھیے ہم صاف صاف اس بات کو کہتے ہیں خالی حافظ قرآن بنا لینے سے بہت زیادہ دین نہیں آ پاتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں، حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ القرآن، جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا اور قرآن کو یاد کیا اور آگے ہے اس کے اوپر عمل کیا، حافظ قرآن کی اور قاری قرآن کی جہاں فضیلت بیان کی گئی ہے اس سے مراد وہ حافظ قرآن ہے جو باعمل ہو، جو باعمل ہو، وہ قاری قرآن ہے جو باعمل ہو۔ خالی قرآن کے الفاظ یاد کر لینا اور اس کے اوپر عمل نہ کرنا، دوستو یہ فضیلت اس کے واسطے نہیں ہوگی۔ جو خالی حافظ بن رہے ہیں وہ تو اپنی دینداری کو بھی باقی نہیں رکھ پا رہے ہیں، وہ قوم کی ترجمانی کیا کریں گے، وہ قوم کی قیادت کیا کریں گے۔ حافظ قرآن بعمل کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن بعمل کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک تاج پہنائے گا، اور وہ تاج کاہے کا ہوگا؟ مارکین کا ہوگا، ریشم کا ہوگا، مخمل کا ہوگا؟ فرمایا نہیں، تاج من نور، حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور کا تاج پہنائے گا۔ اور اس تاج، یہ پگڑی جو باندھی جاتی ہے شاید تو اسی سے لی گئی۔ حافظ قرآن کے سر کے اوپر پگڑی باندھنے کی بنیاد جو ہے یہی ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک تاج پہنائے گا، اور اس تاج کی چمک کا عالم یہ ہوگا، اس کی نورانیت کا عالم یہ ہوگا اگر چاند تمہارے آنگن میں آ جائے تو جو اس کی چاندنی ہوگی اس حافظ قرآن کے والدین کے تاج کی روشنی کا عالم اس سے زیادہ بڑا ہوا ہوگا۔ اللہ کے بندو، آج دنیا کے چند سکوں کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن کرانا چھوڑ دیا۔ عمرا کا طبقہ، اہل ثروت کا طبقہ، مالداروں کا طبقہ تو دین پڑھا ہی نہیں رہا ہے۔ کیا خالی ان کے چندہ دینے سے یہ فضیلت حاصل ہو جائے؟ کبھی نہیں حاصل ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے جو عمرا کا طبقہ ہے، اہل ثروت کا طبقہ ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو دینی لائن کے اندر بڑھائے اور اس فضیلت کو حاصل کرے۔ خالی چندہ دینے سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس کے بعد حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، اے قرآن کی امانت کو اپنے سینے کے اندر لینے والے، اقرا تو قرآن کریم کو پڑھتا جا، ورتقی اور اپنے بلند مقام کو طے کرتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا، اور تیرا مقام وہ ہوگا جہاں قرآن کریم کی آخری آیت والناس ختم ہوتی ہے، تیرا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ آج قرآن کے سلسلے میں ہم سب انتہائی کوتا ہیں۔ خالی کیا بچوں کے واسطے قرآن کریم ہے؟ ہم خالی بچوں کو بھیج رہے ہیں مسجد کے اندر پڑھنے کا، اور جو بالغ حضرات ہیں ان کے لیے قرآن کریم
کہ پڑھنے کا جو انداز ہمارا سماج کے اندر ہے، جو لہن جلی ہو رہی ہے، شین کو سین پڑھنا، قاف کو قاف پڑھنا، ذات کو جا پڑھنا، جس سے بہت سارے مقامات پر تو کلمہ کفر شرک لازم آتا ہے، جس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں والقرآن جلال، اور قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ یہ کیسے قرآن کریم کے پڑھنے والے جو قرآن کریم کے حقوق کو ادا نہ کریں؟ سماج اور معاشرے کا بڑا دبکہ وہ ہے۔ ہم بے نمازی کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو نمازی ہے، پرہیزگار ہیں، جو پنج وقتہ نمازی ہیں، آپ ان کا قرآن سن کے دیکھیے، 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہو پائی، سورہ اخلاص صحیح نہیں ہو پائی، سورہ ناس صحیح نہیں ہو پائی۔ یہ قرآن کریم کا پڑھنا، یہ قرآن تمہارے اوپر لعنت کرتا ہے۔ ہماری نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شرف قبولیت کیسے حاصل کریں؟ اس لیے ضرورت ہے اپنے بچوں کو قرآن کریم کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بالغ حضرات ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے ادھیڑ ہیں، ہمارے بوڑھے ہیں، وہ بھی قرآن کریم کے سیکھنے کے سلسلے میں آگے بڑھے، اور تعلیم بالغان کے واسطے بھی باقاعدہ مساجد میں مجلسیں منعقد کی جائے، اور وہ بھی اپنے اوقات کو فارغ کرے۔ کم سے کم وہ صورتیں جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں ان صورتوں کو تو صحیح کم سے کم کر لیں، اور چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد کرے۔ اس سے قرآن کریم خالی الفاظ کا نام نہیں ہے، لکھا کتابوں میں اسم للنظم والمعنی جميعا، قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام، قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت بھی کرو۔ ہر مسلمان مرد عورت یہ طے کرے انشاءاللہ صبح کے وقت میں اپنے کام و کاج میں نہیں لگیں گے جب تک قرآن کریم کی تلاوت کم سے کم سورہ یاسین پڑھنے، چند صورتیں پڑھنے، اور ہر مسلمان مرد عورت کم سے کم ایک رکوع کا ترجمہ دیکھے۔ قرآن ایسی چیز ہے جو دلوں کو ٹچ کرتا ہے، اور اس کا کسی کے پاس، باطل کے پاس کوئی کاٹھی نہیں۔ اللہ کے بندو، میں کسی کی بات نہیں کرتا، خود اپنی بات کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں 28 سال سے اللہ کی مہربانی سے شہر شاہجہاں پور میں قرآن کریم کی تفسیر سنا رہا ہوں۔ 28 سال الحمدللہ ہم کو ہو گئے، انتہائی پابندی کے ساتھ ہر اتوار کو اپنے انٹا چوراہے کی مسجد میں 28 سال سے اتوار کے دن فجر کی نماز کے 2 گھنٹے کے بعد، جس میں شہر کا بڑا طبقہ، بڑی تعداد ڈاکٹروں کی، بڑی تعداد ماشاءاللہ ماسٹروں کی، بڑی تعداد ہماری مستورات کی، ہماری ماں بہنوں کی، سینکڑوں کی تعداد میں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر کے مزاج کو بدلا، اور شرک بدعت کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے چھانٹا، اور انتہائی بہترین ماحول پیدا ہوا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر مقام پر قرآن کریم کی مجلسیں منعقد کی جائیں۔ ہر مرد عورت قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ معنی قرآن کو سمجھنے کے واسطے، زیادہ نہیں کہتا میں، کم سے کم ایک رکوع کا ترجمہ دیکھے۔ یہ قرآن بلا واسطہ دلوں کو ٹچ کرتا ہے، اور قرآن ہمارے دلوں پہ اثر ڈالتا ہے۔ آخر حضرت جعفر طیار نے حبشہ کے دربار میں چند آیتیں ہی تو پڑھی تھی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا اس وقت، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ قرآن وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے اور اس کے اندر قوت احساس ہوتی تو اے لوگوں تم دیکھتے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ فرمایا تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا، لرزتا، کانپتا۔ یہ قرآن وہ چیز ہے، اس لیے قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح پڑھو۔ ہر مرد و عورت، ہر چھوٹا بڑا، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر ادھیڑ، صحابہ نے دین کو بڑھاپے کے اندر سیکھا۔ آج ہم کہتے صاحب اب زبان پلٹتی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، زبان کے پلٹنے کی ہم نے کوشش ہی کہاں کی؟ دنیا کے معاملے میں ریٹائر ہونے کے بعد کرانے کی دکان کو ڈالتے ہو، ٹال ڈال لیتے ہو، کٹ پیس کی دکان کھول لیتے ہو، گھر میں خالی نہیں رہیں گے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، اور دین کے معاملے میں اب ہماری زبان نہیں پلٹتی، اس کے اندر کوئی دم دوستو ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس وہم کو نکالو، یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی خیال ہے۔ دین پوری زندگی کے لیے ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ کو سیکھا ہے 12 سال میں۔ وہ کیسے؟
اس کے معنی کے ساتھ ساتھ، اس کے تمام احکامات کے ساتھ ساتھ جب قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح پڑھو گے اور الفاظ قرآن کو صحیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ معنی قرآن کو غور کرو گے اللہ نے کیا فرمایا ہے، اپنی اولاد کو یہ بتاؤ گے اور تمہاری اولاد میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، تمہارا رب نے حکم دیا ہے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. تمہارے اللہ نے یہ حکم دیا، عبادت صرف اللہ کی، بندگی صرف اللہ کی. اپنی جبین نیاز کو اللہ کے غیر کے سامنے نہ جھکاؤ، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں اور کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. اور ہمیں قرآن نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اے اولاد اپنے ماں باپ سے اف نہ کہو، ان سے اف نہ کرو، یعنی ان سے بات چیت کرنے میں تمہارا لہجہ نہ بدلے، ان سے بات چیت کرنے میں تمہارا لہجہ نہ بدلے. اگر تم نے اپنے اولاد کو یہ قرآن کی تعلیمات دی ہوتی اور تمہاری اولاد یہ پہچانتی کہ ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، تو آج تمہیں شکایت کا موقع یہ نہیں ملتا کہ ہمارا بیٹا ہم سے بات نہیں کرتا، ہم کو کچھ نہ دے لیکن کم سے کم وہ ہم سے بات چیت تو کرے. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد گرامی کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کی اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اگر تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی اپنی اولاد کے سامنے پیش کیا ہوتا تو تمہاری اولاد تمہارے لیے باعث ندامت نہ بنتی. اگر تم نے اپنی اولادوں کے دل کی سادہ تختیوں پہ جو بچپنے کا زمانہ ہوتا ہے، اگر تم نے ان کے دل کی سادہ تختیوں پہ اللہ کے وحدانیت کے پیغام کو لکھا ہوتا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالت کے پیغام کو لکھا ہوتا اور عقیدے قیامت کے عقیدے کو ان کے دلوں کے اوپر لکھا ہوتا اور ان کو والدین کے حقوق کے سلسلے میں آگاہ کیا ہوتا، تو یہ تمہاری اولاد بڑے ہونے کے بعد تمہاری ناموس کو تار تار کرنے والی نہ بنتی. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بچوں کی جو تربیت کا زمانہ ہوتا ہے، ہم اس تربیت کے زمانے کو ایسے ضائع کر رہے ہیں. انگلش میڈیم اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیج کے ان کے عقیدے بھی محفوظ نہیں ہے. یاد رکھو، جو نصاب میں داخل کیا گیا وہ تو الگ بات ہے، وہ تو سب کو زہر ہے ہی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو عملی طور پر ان اسکولوں میں جانے کے بعد ہمارے بچوں سے بچیوں سے کرایا جا رہا ہے، اللہ کے بندو اس سے ایمان سلامت نہیں رہ پا رہا ہے. تو اس کے ازالے کے لیے، اس کی کاٹ کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ مکاتب دینیاں ہیں، یہ مدارس اسلامیہ ہیں، ہماری گھریلو تعلیمات ہے. ہم اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹی کے لیے، اپنے لخت جگر کے لیے اچھے مکان کو تو بنا رہے ہیں، اچھی دکان کو سجا رہے ہیں، اچھے کاروبار کو اس کے لیے سیٹ کر رہے ہیں، بہترین موٹر سائیکل لا رہے ہیں، کار لا رہے ہیں، گاڑی لا رہے ہیں. لیکن اللہ کے بندو اپنے ان لخت جگروں کے لیے، ان کی روحانیت کو سنوارنے کے لیے اور ان کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں کیا ہم نے ان کے لیے 1 گھنٹہ فارغ کیا، 2 گھنٹے فارغ کیے ہیں؟ ہم اپنے اولاد کے ساتھ بیٹھے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان کو بتائیں تمہارا ایک اللہ ہے، تمہارا ایک پیدا کرنے والا ہے، تم دنیا میں کہاں کے لیے آئے ہو، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں. اگر ہم نے ان کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھو ہم اپنے اولاد کے بدخواہ ہیں. ہم اپنی اولادوں کو پال رہے ہیں کہاں کے لیے؟ جہنم کی آگ میں جھونکنے کے لیے. ہمارا یہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ یہ سچا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دم نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القیس، عقل مند آدمی وہ ہے جس شخص نے اپنے نفس کو اپنا تابع بنا لیا. ہر معاملے میں کسی کام کے کرنے سے پہلے یہ دیکھو اس سلسلے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا ہے.
دنیاوی معاملات میں کاروبار کرنے کے وقت میں یہ دیکھو کاروبار کے سلسلے میں قرآن نے کیا کہا، کاروبار کرنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو سچا تاجر ہے اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کیا جائے۔ اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا ہے ہم سارے کاروبار کو چھوڑ کے، کھیتی باڑی کو چھوڑ کے، ملازمت کو چھوڑ کے مسجد کے اندر آ جائیں اور بس خالی تسبیح پڑھتے رہیں، یہ تو روحانیت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے تم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے والے بنو، اس ایک مقصد حیات اللہ کی ذات ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مشاغل کے اندر بھی لگاؤ، کاروبار کے اندر بھی لگاؤ، کسی کے محتاج نہ رہو۔ کیوں فرمایا گیا طلب الکسب الحلال، حلال روزی کا طلب کرنا فریضوں کے بعد ایک فریضہ ہے، یہ آقا نے ارشاد فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر جو امانت دار ہے، مان نبیین، اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کیا جائے گا، صدیقین کے ساتھ کیا جائے گا، شہداء کے ساتھ کیا جائے گا، صالحین کے ساتھ کیا جائے گا، یہ آقا نے ارشاد فرمایا۔ اور کہیں فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، فرمایا اس کے بالمقابل، اس کے اپوزٹ، جو تاجر سچا نہیں ہے، اس کی تجارت کے اندر جھوٹ ملا ہوا ہے، وہ سود پہ پیسہ لے کے دکان کے اندر مال کو بھر رہا ہے، تجارت میں جھوٹ بول رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، تو فرمایا یحشرون یوم القیامت فجار، جو تاجر ہیں وہ قیامت کے دن گنہگاروں کے صفوں کے اندر اٹھائے جائیں گے۔ یا ارشاد فرماتے ہیں الا من اتقى وبر وصدق، مگر جس نے اپنی تجارت میں تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی۔ اسلام ہم سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے وابستہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں لگانے کے وقت میں سوچو کہ سلسلے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم کیا ہے۔ اور صحابہ نے اس بات کو سمجھا تھا، جب صحابہ نے اپنی زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کے احکامات کو ڈھالا تو دوستو دنیا نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات عالم میں جو عزت عطا فرمائی، اس کی مثال بات کے اندر نہیں ملتی ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ واقعہ جو انتہائی ایمان افروز ہے، میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے قافلے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، قافلہ آگے نکل جاتا ہے، ایک شیر آتا ہے اور سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے نہیں ہیں اور فرماتے ہیں شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے اور میں اپنے دل کا بادشاہ ہوں، میں غلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، میں آج راستہ بھول گیا ہوں، مجھے راستہ بتا دے۔ جب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی خوف کے اس شیر سے یہ کہتے ہیں تو وہ شیر سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ شیر سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی دم کو ہلانے لگتا ہے، گویا کہ یہ اشارہ کر رہا ہے اے سفینہ میری پیٹھ کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چلتے ہیں اور شیر سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور شیر ان کے آگے آگے چل رہا ہے۔ اور جب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے سے مل جاتے ہیں تو شیر دہاڑتا ہوا جنگل کا راستہ لیتا ہے اور سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے مل جاتے ہیں۔ دوستو یہ چیز کیا ہے؟ یہ تمہاری طاقت تھی، تمہاری قوت تھی جب ہمارے اندر ایمان باقی تھا، تقوی باقی تھا، پرہیزگاری باقی تھی، نبی کی غلامی باقی تھی، قرآنی احکامات ہماری زندگی میں تھے، تو یہ آسمان تمہارے لیے ہے، یہ زمین تمہارے لیے ہے، یہ آفتاب تمہارے لیے ہے، یہ مہتاب تمہارے لیے ہے۔ اور کسی نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری غلام ہے، تمہاری خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ شرط یہ ہے تم اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا دو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا غلام بنا دو،
اور ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ دیکھو اس سلسلے میں تمہارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں عقل مند آدمی وہ ہے جس شخص نے اپنے نفس کو اپنا تابع کر لیا۔ انسان کا نفس عام طور پر اس کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا، انہوں نے فرمایا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ان آیات میں ہے 13ویں سپارے میں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی دیتا ہے۔ ایک نفس ہے اور ایک عقل ہے۔ آدمی کا نفس اس کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور آدمی کی عقل اس کو ہدایت کا راستہ دکھلاتی ہے۔ لیکن یہ فرق کیسے پہچانو گے کہ یہ تقاضا نفس کا ہے اور یہ تقاضا عقل کا ہے؟ اس کے لیے بزرگوں نے طریقہ بتایا، اس کے لیے بزرگوں نے علماء نے معیار لکھا، اس کو توجہ کے ساتھ سنو۔ یہ کیسے جانو گے کہ یہ تقاضا جو ہے وہ نفس کا ہے اور یہ تقاضا عقل کا ہے؟ لکھا علماء نے جو تقاضا تمہاری طبیعت میں ہماری طبیعت کے اندر پیدا ہو رہا ہے اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو اس بات کی علامت ہے یہ نفس کا تقاضا ہے، اس کو پیچھے پھینک دو۔ اور جو تقاضا تمہارے اندر پیدا ہو رہا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے تو یاد رکھو یہ عقل کا تقاضا ہے۔ انسان کی عقل اس کو ہدایت کا راستہ دکھلاتی ہے اور انسان کا نفس اس کو گمراہی کی طرف مائل کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے نفس کو اپنا تابع بنا لیا اور ما بعد الموت کی تیاری کی، ما بعد الموت کے لیے جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو اس نے لگائے رکھا، وہ سمجھدار ہے۔ ایک حدیث میں آقا نے ارشاد فرمایا اذا اقبر المیت فی قبرہ، جب مرنے کے بعد انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے فیاتیہ ملکان اسودان ازرقان، جب لوگ دفن کرنے کے بعد 40 قدم تک واپس ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اسودان، دونوں سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، بھیانک چہرے میں، ازرقان دونوں نیلی آنکھوں والے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو اٹھا کے بٹھلاتے ہیں اور اس کے بعد جو 3 سوالات کیے جاتے ہیں، من رب کو تمہارا پروردگار کون ہے، ما دین کو تمہارا دین کیا ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شبیہ مبارک کو اس کے سامنے کیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو اس کے سامنے کیا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے قبر پاک اور اس شخص کے درمیان سے حجابات اور پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے اور یہ آدمی اپنی قبر سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا ہے۔ اس سے یہ 3 سوالات کیے جاتے ہیں کہ من رب کا تمہارا پروردگار کون ہے، تو اگر وہ دنیا میں نیک صالح اعمال کرنے والا ہوتا ہے تبھی کہہ پائے گا ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے۔ جو دنیا میں کر رہے ہو وہی مرنے کے بعد تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ جو آدمی یہ کہتا سب مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، بے وقوف دیکھے گا کیا؟ یہ دنیا کی زندگی برزخ کی بہتری یا بدتری کے لیے علامت ہے، یہ دنیا کی زندگی آخرت کی بدتری یا بہتری کے لیے علامت ہے۔ جو آدمی دنیا میں جیسے جی رہا ہے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ وہی حالات پیش آئیں گے۔ اگر وہ دنیا میں اپنے اللہ کو یاد کرنے والا تھا، نماز روزہ کرنے والا تھا، سچائی کی دعوت دینے والا تھا، اپنے آپ کو گناہوں سے، معاصی سے، فریب سے، جھوٹ سے، خیانت سے اپنے آپ کو بچانے والا تھا، تبھی کہہ پائے گا ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے گا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو،
تو اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والا تھا اور آقا کی سنتوں پہ عامل تھا اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا تھا، تبھی کہتا ہے کہ یہ میرے پیغمبر اور نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ جب وہ ان سوالات کے جوابات اس طرح دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے کے لیے جنت کا بچھونا لاؤ اور جنت کا اوڑھنا لاؤ اور جنت کی کھڑکیاں اس کی قبر کے اندر کھول دو، اور اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، اے میرے بندے تو سو جا دلہن کے سونے کے مانے، اور اب تجھ کو آخرت میں تیرا سب سے بڑا محبوب یعنی اللہ ہی بیدار فرمائے گا۔ اگر وہ آدمی نیک اور صالح ہے تو یہ برزخ کی زندگی جو ہے ایسے معلوم ہوگی جیسے کہ شام کو سویا اور صبح بیدار ہو گیا۔ اگر ہم نیک اور صالح ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق چلا رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی معلوم ہوگا اللہ کے بندوں دنیا کچھ بھی نہیں ہے کہ چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ جنت میں جو نعمتیں، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے واسطے تیار کی ہیں، اپنے آپ کو اعمال کے لائن میں آگے بڑھانے کے لیے اللہ کو ان جنت کی نعمتوں کو پڑھو اور جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کرو جو قرآن و سنت کے اندر لکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے ضرورت ہے کہ جو وعیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا قرآن میں بیان کی گئی ہیں، ان وعیدوں کے اوپر غور کرو۔ کس گناہ پر اللہ نے کیا وعید فرمائی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس گناہ کے سلسلے میں کیا وعید ارشاد فرمائی ہے، جب ان وعیدوں کے اوپر غور کرو گے تو تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکو گے۔ اور یاد رکھو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو گناہ سے اس لیے بچا لو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں، بند کمروں میں، اے ہمارے نوجوانوں، موبائل کی اسکرینوں پہ فحش اور گندے پروگراموں کو دیکھنے والوں، تمہارے لیے کیا جواب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ہاتھ یہ بتا اس نے کیا 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 ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین کے اندر ہے، اس دن کو یاد کرو جب ہم لوگوں کے منہ کے اوپر ٹیپ چپکا دیں گے اور مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، لوگوں کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، یہ تمہاری انگلیاں بولیں گی۔ موبائل کی اسکرینوں پہ، بند کمروں میں، رات کی تاریکیوں میں جو تم نے گندے پروگرامات دیکھے ہیں، تم سمجھ رہے تھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ انگلیاں بتائیں گی اس نے کیا کیا ہے، تمہاری انگلیاں بولیں گی، تمہاری نگاہیں گواہی دے گی ان نگاہوں نے کیا بد نگاہی کی ہے۔ انسان کے پیر بولیں گے، انسان کے کان بولیں گے، انسان کی کھال گواہی دے گی، حتیٰ کہ زمین کا وہ حصہ، زمین کے جس حصے میں تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی ہے، زمین کا وہ حصہ بولے گا۔ قرآن نے کہا یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کر دے گی۔ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کی بندیوں، ہمارے بھائیوں، ہمارے دوستوں، ہماری ماں، ہمارے بہنوں، تم نے اس دن کے واسطے تیاری کیا کی ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے واسطے کیا تیاری کی ہے۔ اور آنے والے کل سے مراد تمہاری موت کے دن ہے، آنے والے کل سے مراد قیامت کے دن ہے، تمہارے اس دنیا کے جانے کے بعد کی زندگی ہے وہ مراد ہے۔ تو جب وہ آدمی ان سوالات کے جوابات صحیح صحیح دیتا ہے تو اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کے واسطے جنت کے بچھونا لاؤ، جنت کے اوڑھنا لاؤ، جنت کی کھڑکیاں اس کی قبر کے اندر کھول دو، اور اسے کہا جاتا ہے اے میرے بندے تو سو جا دلہن کے سونے کے مانند۔ اور قرآن نے اور کہا اس کو سنو، فرمایا جب آدمی نیک صالح اعمال کرنے والا ہوتا ہے تو اس کا خاتمہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور جب ملک الموت فرشتہ اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے استقبال میں، اس نیک صالح روح کے استقبال میں 500 فرشتے، اور یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اسرائیل سے کہا کہ اے اسرائیل،
اپنی وہ کیفیت دکھلاؤ جس کیفیت سے تم کسی نیک صالح مومن کی روح قبض کرتے ہو۔ تو اسرائیل علیہ السلام تو اسرائیل نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جب ہم نیک صالح مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کو اپنے ہاتھوں کے اندر لیے ہوتے ہیں اور اس کے استقبال کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور اس کی روح کو ایک ریشمی غلاف کے اندر انتہائی عزت کے ساتھ لپیٹ کے آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے، اور ہر آسمان کا فرشتہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس دروازے سے یہ داخل ہو۔ قرآن نے اس کو کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جو اللہ کے فیصلے پر راضی تھا، اے وہ نفس جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں پر راضی تھا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس لوٹ چل۔ یہ دنیا تو انتہائی خراب جگہ تھی، تیری اصل جگہ جو ہے وہ جنت ہے۔ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، دنیا ہماری منزل نہیں ہے، دنیا تو گزرگاہ ہے۔ آقا نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی رہتا ہے، مسافر رہتا ہے، او کعابری سبیل، یا مسافر کے گزرنے والے کی طرح رہو۔ اس طرح دنیا کے اندر رہو جیسے مسافر سفر کے اندر جاتا ہے، تھوڑا سامان لے جاتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر رہو۔ مکانوں میں بہت زیادہ پیسہ مت لگاؤ، اس کے بارے میں حساب و کتاب بھی ہوگا، اور جو آدمی زیادہ اچھا مکان بنائے گا تو اس کے مرنے کے اندر بھی انتہائی زحمت اور پریشانی ہوگی روح کے نکلنے میں۔ اور اس کے بعد اسرائیل سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے ملک الموت، اپنی وہ کیفیت دکھلاؤ جس کیفیت سے تم کسی کافر اور مشرک کی یا مومن بدعمل کی روح قبض کرتے ہو۔ تو اسرائیل نے کہا ابراہیم آپ اس کیفیت کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ اسرائیل نے کہا اگر آپ اصراری کر رہے ہیں تو اچھا ایک لمحے کے لیے آپ اپنے چہرے کو میری طرف سے پھیر لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل کی طرف سے اپنے چہرے کو پھیرا تو اسرائیل کو ایک بھیانک شکل کے اندر پایا، آپ کے شعلے ان کے منہ سے نکل رہے ہیں، اور 500 فرشتے طرح طرح کے عذاب کی چیزوں کو لیے ہوئے ان کے ساتھ موجود ہیں، اور اس طرح اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے جیسے کہ کوئی ریشمی کپڑا کسی خاردار درخت کے اندر پھنس جائے اور اس کو کھینچ لیا جائے، اس طرح اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، تم نے اس کے واسطے کیا تیاری کی ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کسی ایسے شخص سے جو کافر اور مشرک تھا یا مومن بدعمل تھا، جو مرد عورت، جب اس سے فرشتے پوچھتے ہیں من رب کا، تمہارا پروردگار کون ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، افسوس افسوس میں نہیں جانتا۔ جب اس سے فرشتہ پوچھتا ہے ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، افسوس افسوس میں نہیں جانتا۔ جب اس سے حضور پاک علیہ السلام کے سلسلے میں پوچھا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں لا ادری، افسوس افسوس میں نہیں جانتا۔ اور یہ وہی کہے گا جس نے دنیا میں اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں گزاری ہوگی، وہ یہی کہے گا۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ کہا۔ اس کے سامنے پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، اللہ کی وحدانیت کے راستے کو بتایا، رسالت کے راستے کو بتایا، ہدایت کے راستے کو بتایا کہ دیکھو یہ ہدایت کا راستہ، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ نجات دینے والا ہے، یہ جہنم کے گڑھے میں ڈال دینے والا ہے۔ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد علماء آئے، دینی مجالس قائم کی گئی، اور تمہاری بستیوں کے اندر علماء آئے، انہوں نے بتایا کہ قرآن کا راستہ یہ ہے، ہدایت کا راستہ یہ ہے، کامیابی کا راستہ یہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ یہ ہے، لیکن اس نے اس کو مانا ہی نہیں، ان کی بات کو ہلکے میں لیا۔ کبھی باپ دی، میرے اس بندے نے جھوٹ کہا، لہذا فرشتوں اس کے لیے جہنم کا بچھونا لاؤ اور جہنم کا اوڑھنا لاؤ اور جہنم کی کھڑکیاں اس کی قبر کے اندر کھول دو۔ چنانچہ اس کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات کیے جاتے ہیں،
اور ایسے عذاب دینے والے فرشتے اس کے اوپر مقرر کیے جاتے ہیں جن کا تذکرہ حدیث کے اندر کیا گیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس آخرت کے عذابوں سے بچنے کے واسطے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ کس فانی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو ارشاد فرمایا، القیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا تابع کر لیا، اپنا نفس کی چاہتوں کا عمل نہیں کیا، بلکہ اللہ کی چاہت کو دیکھا، رسول کی چاہت کو دیکھا، قرآنی تعلیمات کو دیکھا، ہر معاملے میں دنیا کا ہو یا دین کا ہو طریقہ نبی کو جاننے کی کوشش اس نے کی۔ اور فرمایا جس نے ماں بعد الموت کے لیے تیاری کی، جس نے اپنے نفس کو اپنا تابع کیا اور ماں بعد الموت کی تیاری کی، وہ آدمی تو عقل مند ہے۔ اور آگے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، اور بے وقوف آدمی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کا تابع بنا دیا، اپنا نفس کی چاہتوں پہ وہ چلا، اس کی نگاہوں نے کہا بدنگاہی کرنے کے اندر بہت مزہ ہے، لہذا غیر محرموں کو دیکھتا رہا، بے وقوف اور احمق ہے۔ جس آدمی نے سوچا مال حرام بہت جلدی بڑھ جاتا ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کی، پیسہ آئے حلال آئے یا حرام آئے، جائز آئے ناجائز آئے، رشوت سے آئے، سود سے آئے، جھوٹ بول کے آئے، کیسے بھی آئے، فرمایا یہ بے وقوف آدمی۔ اسی طرح تمام گناہوں کا حال ہے۔ آقا فرماتے ہیں والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، بے وقوف آدمی وہ ہے جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے نفس کا تابع کر دیا، وتمنی علی اللہ، اور اللہ پر آرزوئے باندھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، بہت غفار و ستار ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، ان آرزوؤں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کے بارے میں غور نہیں کرو گے اور غور کر کے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق نہیں ڈھالو گے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ جیسے نامعلوم کتنے پیدا کیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ سکندر بادشاہ پوری دنیا کا بادشاہ ہوا ہے، مشرق و مغرب کا، شمال و جنوب کا۔ جب اس کا آخری وقت ہوا تو اس نے اپنے وزراء کو بلایا، اپنے عمائدین کو بلایا، اپنے منتریوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ہاتھوں کو میرے کفن سے باہر نکال دینا۔ تو اس کے وزراء نے کہا، اس کے عمائدین نے کہا حضور آپ مشرق و مغرب کے بادشاہ رہے، شمال و جنوب کے بادشاہ رہے، پورب پچھم کے بادشاہ رہے، آپ کی اتنی بڑی عظیم سلطنت رہی اور آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو سکندر نے کہا یہ میں کہہ اس لیے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پیغام جائے اور یہ میسج جائے، دنیا کا اتنا عظیم فرما روا اور اتنا بڑا مشرق و مغرب کا مالک لیکن جب دنیا سے گیا ہے تو خالی ہاتھ گیا ہے۔ کسی نے کہا آیا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا؟ آیا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا؟ کہ دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے۔ اس لیے اے اللہ کے بندو، ہمارے بزرگوں، ہمارے دوستوں، ہمارے بڑوں، ہمارے چھوٹوں، ہماری ماں اور بہنوں، اس سبق کو دہراتے رہو، اپنے قلوب کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے، فکر آخرت سے تازہ کرتے رہو، اور ہمارے دینی مجالس یہ ہمارے لیے خالی رسم نہ رہے، یہاں سے کچھ پیغام لے کے جاؤ، اپنی زندگیوں میں چینجنگ لانے کی فکر کرو۔ ہر مرد عورت اپنے مرنے کے بعد کے بارے میں سوچے، اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ، ان کو دیندار بنانے کے ساتھ دنیاوی تعلیمات کے اندر ماہر بناؤ۔ یاد رکھو دنیا نے کسی کو مانا نہیں ہے، ماننے کے لیے ضروری ہے اپنے اندر لیاقتیں پیدا کرو، صلاحیتیں پیدا کرو، اپنی اولاد کو دینی اعتبار سے بھی ماہر بناؤ اور دنیاوی اعتبار سے بھی ماہر بناؤ، اور تعلیم کے سلسلے میں آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ۔ یہ وقت کا تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون، اے نبی آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل، جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور شریعت نے کسی علم کی تعین نہیں کی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دینی علم سب سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے ملانے والا ہے اور دنیا کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی یاد ہے، اس لیے وہ سب سے افضل ہے۔ لیکن دنیاوی علوم بھی
اپنی اولاد کو سکھلانا ہے، ان کے اندر بھی ماہر بنانا ہے، تاکہ دنیا والے ہم کو اس لائن سے پیچھے نہ کر پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی، لوگوں میں عام کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے، چلو بھائی نعت پڑھو۔ کے لیے داستان کہتے کہتے جزاک اللہ حضرت استاد محترم سامعین کی بارش ہے، ایک اچھی تیاری ہے، اور کئی لوگوں نے کہا ہے کہ دی جائے۔ قاری صاحب آپ کی سماعتوں کے حالات حوالے میں کوئی تاخیر نہیں کروں گا آپ کی سماعت